देखना, नाम नहीं लेना मिलना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है हम तो अपने तौर पे जो है वो करवाने जा रहे हैं, आप भी करवाएं। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। चलो अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ। ना हम डील में बिलीव करते हैं, डील करने वाले आपको पता है, और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिलीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। आजकल ऑडियो लीक्स का सीज़न चल रहा है, एक के बाद एक ऑडियो आ रही है, तूफान मचा रही है, खलबली मचा रही है। आखिर ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा? 12 घंटों के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस की 3 ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हुई और भोंचाल सा पैदा हो गया। उसके बाद अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दरमियान भी एक बड़ी ख़ास किस्म की वीडियो जो है वो अब सामने आ चुकी है। यकीनन आप सब लोगों ने वो ऑडियो भी सुन ली होगी, जिसमें इमरान खान आज़म खान को साइफर से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली बता रहे हैं कि इसको किस तरह से लेकर आगे चलना है। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर जो एक जुमला उसमें बोल रहे हैं, जिस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है दीगर PDM जमातों की जानिब से भी, और वो जुमला है कि इस साइफर पर हमने खेलना है लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना। इमरान खान साहब ने अपना रिस्पांस भी दिया है, रद्द-ए-अमल में कहा है कि ठीक है, आप साइफर को भी पब्लिक कर दें, देख लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बात थी या नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस साइफर पे तो अभी मैंने खेलना शुरू ही नहीं किया। उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि ठीक है, सब चीज़ें पब्लिक कर दें, आवाम खुद इस बात का फैसला कर लेगी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर ये जो ऑडियो लीक्स का जो मरहला शुरू हुआ है, एक के बाद एक ऑडियो आ रही है, और ख़ास तौर पर साइफर से मुताल्लिक इमरान खान साहब और आज़म खान की जो ऑडियो जो है वो सामने आई है, उसके बाद इमरान खान के बयानियों को इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है, इन्हीं मामलात पर आज के इस पर बात करने जा रहे हैं। हमें स्टूडियोस में ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने भी, आपको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं हसन खावर साहब, हसन साहब को भी वेलकम करेंगे। और सीनियर तजज़ियाकार अमार मसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। ये हो क्या रहा है? पूरे मुल्क की सियासत ऑडियोज़ लीक्स पर चल रही है, क्या होगा इस मुल्क का? और ठीक है, खान साहब ने कह दिया मैंने तो अभी खेलना शुरू नहीं किया, आप क्यों उनकी एक बात को पकड़ रहे हैं कि जी इस पे खेलना नहीं है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, या इस पे थोड़ा सा खेल के हिकमत अमली उन्होंने जो बना दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा हुआ कि ये आज इमरान खान की ऑडियो लीक आई। ऑल्दो इट्स on one side a security breach, but on the other side इमरान खान जो हम कहते थे इस मुल्क के लिए एक फितना और फसाद क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं है, उसकी बयानिए की जो सच्चाई है वो कौम के सामने आ गई। देखिए, आपने जैसे इस ऑडियो लीक के अंदर सुना होगा कि वो कैसे कह रहा है कि हम इसको इस्तेमाल करें और इसको यूज़ करें। तो हम जब कहते थे कि इमरान खान एक गैर मुल्की एजेंडे पर प्लांट किया गया या फॉरेन फंडिंग के थ्रू ये आए, 3.5 ईयर्स पहले इन्होंने जिस तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया, इन्होंने यहाँ तक कि ये साइफर को यूज़ किया हमारी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया के अंदर ख़राब करने में। तो आई थिंक ऑन वन साइड इट इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच, एंड उसको आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो रही है और उसमें हम इसके बिल्कुल पहुंचेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के क्या रीज़न है। लेकिन आज की जो ऑडियो हुई उसमें इमरान खान साहब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसको कैसे हमें इस साइफर को यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें खेलना चाहिए। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है इस चीज़ पे कि इस पैसे ने इस बंदे ने फॉरेन फंडिंग। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने तो अभी खेलना इस पे शुरू नहीं किया। देखिए, खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब ने लास्ट 3.5 ईयर्स से इस पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया। आपको पता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट। ये चाह रहे थे कि श्रीलंका जैसा खुदा न खास्ता हाल हो जाए। इसके बाद आपने वो शौकत तरीन की ऑडियो लीक भी सुनी होगी, जो फ़ोन कॉल थी जिसमें वो कह रहे थे कि IMF का जो डील है उसको ब्रेक हो जाए। तो इसको अगर हम देखें तो ओवरऑल कौम को और आवाम को ये चीज़ रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि इमरान खान सिर्फ इस मुल्क के अंदर किसी एजेंडे पे आया था।
आई डोंट नो वो क्या एजेंडा था, जिस एजेंडे के बाद उसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचा दिया, पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आपको पता है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गए अभी जो बाइडेन को मिले, बिलावल भुट्टो गए, सब लीडर्स को बाहर मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने डिप्लोमेसी को तबाह बर्बाद कर दिया, इकोनॉमी इनने तबाह बर्बाद कर दी, फॉरेन फंडिंग में इन्होंने पैसे लेके जो है वो पूरी, अब वो भी इंकशाफात होंगे जो भी है, उन्होंने जो जो बातें की, जो जो बयानियां बनाया, लेकिन वो बयानियां मार्केट में बिका। आपके खिलाफ भी रजीम चेंज का इल्जाम आप पे आया और अमरीकी साजिश के बयानी को लोगों ने बाय भी किया, तो फिर ये सब कैसे हो गया? देखें, यही तो बात है कि आपकी सिंसेरिटी किसके लिए है? आपकी सिंसेरिटी रियासत पाकिस्तान के लिए, आपकी सिंसेरिटी अवाम के लिए नहीं। आपने जानबूझ के पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को स्टेक पे लगा कर अपना बयानिया बनाने की कोशिश की। मैं यही आपको कह रही हूँ, इसलिए ये लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए, उन अवाम को भी रियलाइज करना चाहिए, इमरान खान के कल्ट सपोर्टर्स को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि ये बंदा जो इमरान खान है ना, वो सिर्फ रियासत पाकिस्तान को दाव पे लगा के, आपने इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने देखा कि इसने किसी अदारे को नहीं छोड़ा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो जज ज़ेबा हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो। इसने आते साथ उनको कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जानवर कहा, कभी उनको मीर जाफर मीर सादिक कहा और कोशिश की कि ये अपने तकरीरों में आके ब्लैकमेल करे। तो ये बेसिकली आज एक्सपोज हो गया कि इमरान खान इज नथिंग बट ट्राइंग टू क्रिएट एनार्की। और एक और चीज, लास्ट पॉइंट, कि सैलाब की सिचुएशन में कौन जल से जुलूस करता है? सैलाब की सिचुएशन में कौन कहता है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो? कौन ये सब कुछ करता है सिवाय इमरान खान के? मैं आगे बढ़ूंगा। हसन खावर साहब, गुफ्तगू आपने भी मुलाहिजा की है, इमरान खान साहब का बयानिया के रजीम चेंज के लिए अमेरिका ने साजिश की, इन तमाम जमातों को इस्तेमाल किया, लोगों को ख़रीदा और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। लेकिन जो ऑडियो सामने आई है वो तो उसके बिल्कुल बरक्स है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने इस पर खेलना है। सर, कहाँ खड़े हुए हैं आप लोग? और इल्ज़ाम आप पर यह भी लग रहा है कि सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए आपके जो मुखालिफिन हैं वो आप पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन रिलेशंस को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, ये तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा हुआ है कि ये ऑडियो जो लीक हुई है और इससे सारी की सारी बात वाज़ेह हो गई। एक बात तो ये समझ आ गई कि जो साइफर था और जो ये हिना परवेज़ साहिबा कह रही हैं, इनके तमाम पार्टी के लीडरान कह रहे थे कि साइफर में कुछ नहीं है, उसकी हकीकत सामने आ गई कि साइफर हकीकत था। ये भी बात वाज़ेह हो गई कि इस साइफर को उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, उनसे छुपाया गया। ये भी बात वाज़ेह हो गई और ये भी क्लियर हो गई कि वो कह रहे हैं कि ये तो एनी हाउ थी, तो साजिश, ये बात भी सामने आ गई है। अब बात ये है लेकिन साइफर को देखे बगैर कैसे बयानिया बना दिया फिर उन्होंने? नहीं, साइफर जब उनके सामने आया तब ये बात हुई ना, उस वक्त तक तो आ गया था, पहले छुपाया गया था। अब बात ये है कि अगर इनके दामन सबके इतने ही साफ हैं, इतने ये सारे सच्चे हैं, तो एक दफा इस साइफर को पब्लिक कर दें। फिर ये डरते क्यों इस पर कमीशन बनाने से? अगर ये इनकी सारी बातें सच हैं, इनको तो दौड़ दौड़ के कमीशन बनाने चाहिए। इनका कमीशन का नाम सुनते ही इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। जी कहते जी हमने कमीशन नहीं बनाना, वो हमसे टूटन हंस के मिला है, तो इसलिए कमीशन की जरूरत नहीं है। कितनी रिडिकुलस बात है ये, कितनी रिडिकुलस बात है। और दूसरी बात ये है, ये जो पूरी की पूरी ये जो सासी इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुझे बताएं पिछले 3-4 माह में जो पाकिस्तान का इन्होंने हाल किया, और हिना साहिबा जैसी अभी कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा था और हम वापस ले आए, तो जो आपके मुताबिक जो वापस लाए उसके साथ क्या किया? मरीम नवाज की बात आपने सुन ली, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में कि जी कहता कुछ है करता कुछ है, टीवी क्या कह रहा है, उसको बेचारे को फायर करके अब आप जो है एक स्पेशली इंपोर्टेड क्रिमिनल लेके आए हैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए। तो ये बातें लोगों को नजर नहीं आ रही। मैं तो चाहता हूँ कि देखें, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो मुल्क के लिए भी अच्छी है, वो डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी है, वो हमारे इदारों के लिए भी अच्छी है। मैं चाहता हूँ ये सब बातें जो है ये सामने आई हैं, हर शख्स इसका जवाब दे। हम अपने साइफर ये जो बात ऑडियो इसका जवाब दे रहे हैं और ये बात वाजी हो गई, लेकिन जी अपनी बातों का जवाब तो दे दें। ये जो अपने दमादों के लिए प्लांट मंगवाना चाहते हैं इंडिया से, एक तरफ कहते थे जी इंडिया के साथ ट्रेड खोलनी है, बात तो अब खुली है कि असल बात क्या थी पीछे तो दमादों के बिजनेस इंटरेस्ट थे जो क्लियर करने थे। बात तो वाजी वहीं से हो गई है।
الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. باتیں نہ کریں, اور آپ کی پارٹی کا ونگ بن کے وہ کام کر رہے ہیں. کیسے آپ اس الیکشن کمیشن میں ٹرسٹ کر کے ہم کہیں کہ الیکشن ہو جائے؟ آپ نے خود دیکھا اس کے اندر یہ بات سامنے آ گئی, تو پھر بات تو کریں گے. حسان صاحب اس آڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ حسان صاحب وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی کا بھی حساب بتا دیں. اس آڈیو میں یہ کہا گیا ہے القادر یونیورسٹی کو جو اتنی لینڈ دی ہے اس کا بھی حساب بتا دینا. توشا خان کے ساتھ جو گھڑیاں بیچی ہیں اس کا بھی حساب ساتھ ہی لکھ لیں. سب کے جواب ہیں نا, سب کے جواب ہیں. سب کے جواب کہاں ہیں؟ بالکل حسان صاحب, سائفر ایک ڈفرنٹ. اور ایک اور چیز حسان, میں ایک بات بتاؤں کہ سائفر ایک ڈپلومیٹک کوڈ ہوتا ہے. سائفر اس طرح پبلک نہیں کرتے. جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ساری کمیٹی میں یہ آ گیا اور آپ کے اداروں نے یہ بیان دے دیا کہ سائفر میں کچھ نہیں تھا, اٹ واز اے کنورسیشن بٹوین دا ایمبیسڈر اینڈ دا ڈپلومیٹ اینڈ دیٹ واز گیون. سو اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کوشش کی کہ سائفر کو یوز کرے اپنے پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے. ہے نا سنیں, میں تو نہیں کہتا, میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ ہے ہم سب اس کی پابندی کریں. میں تو نہیں کہہ رہا مجھے دے دیں یا اخبار میں چھاپ دیں, اس پہ جوڈیشل کمیشن تو بنا دیں. یا چیف جسٹس میں بھی ٹرسٹ نہیں ہے, بنا دینا جوڈیشل کمیشن. دیکھیں سب نے, سارے سیکیورٹی اداروں نے اس پہ کہہ دیا کہ کوئی سائفر میں کوئی ایسی سازش نہیں ہے. عدلیہ نے بھی کہہ دیا ہم بالکل آپ کو دیں گے, آپ ٹائم ویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے حسان صاحب, میں دوبارہ آپ لوگوں کے جانب آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے عمار مسعود صاحب کی جانب آنا ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں حسان صاحب, لیکن عمار مسعود صاحب, کیا یہ بات اتنی سادہ تھی؟ آڈیو بھی آ گئی اور کہا گیا کہ وہ بیانیہ سب جھوٹا تھا, لیکن عمران خان صاحب ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں اس پہ کھیلا ہی نہیں میں. ٹھیک ہے جی, اس کو پبلک کر دیں. تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا اس کو نقصان پہنچا ہے, اور حقیقت کیا ہے پھر؟ دو باتیں آپ نے کی. ایک تو جو آج انہوں نے بات کی, یار میری آواز بہت ریورب ہو رہی ہے, ذرا اس کو کنٹرول کریں. تو ایک تو جو آج آپ بات کی عمران خان صاحب نے, یہ ذرا تھوڑا سا اس کو کنٹرول کریں. جی جی اچھا, فرمائیے. دو باتیں ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا جو سائفر کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جو عمران خان جس طرح کشتیاں جلا چکے تھے امپورٹڈ حکومت کے نام پر, ان کا آج کا بیان کی بالکل سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو پوزیشن لی ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کریں, اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان کے بیانیے کو اس آڈیو سے بہت زیادہ دھچکا پہنچا ہے, اور وہ ساری باتیں جو وہ کرتے رہے ہیں کہ نیوٹرل اور یہ امریکہ کے نوکر, بوٹ پالش, غدار, امپورٹڈ حکومت, وہ ساری باتیں آج تباہ و برباد ہو گئی. ہمیں کچھ دنوں سے آئیڈیا تھا کہ اس طرح کی آڈیو آئے گی. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے حامد میری صاحب کے پروگرام میں یہ فرمایا کہ ایک ویڈیو ہے اور وہ بڑی اخلاقی طور پہ نازیبا ویڈیو ہے. میں دعائیں کر رہا تھا کہ کہیں وہ ویڈیو لیک نہ کر دی جائے, کیونکہ وہ بہت غلط بات ہے. لیکن یہ جو آڈیو آئی ہے اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کبھی بھی آج تک سیاستدانوں کے خلاف سنگین غداری کے مقدمات چلانے کی حمایت نہیں کی, لیکن جو کچھ عمران خان نے شوکت ترین کے ذریعے کیا وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی. جو انہوں نے سیلاب زدگان کی امداد رکھوانے کے لیے کوشش کی وہ پاکستان کے ساتھ غداری تھی. اور یہ جو سائفر والی بات ہے, یہ جو ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے, اس پہ بھی اب مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے خارجہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی تھی, پاکستان کی اکانومی پر لات مارنے کی کوشش کی تھی, غریب کے پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے, اور اگر عمران خان کی اب بھی تادید نہیں ہوتی, اب بھی انہیں روکا نہیں جاتا, تو وہ اس معاشرے کو اور انتشار اور نفرت کی طرف لے جائیں. جہاں تک حسان فرما رہے تھے کہ اب جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, جس طرح کی انکوائری چاہتے تھے وہ ہو چکی ہے, کابینہ میں بحث ہو چکی ہے, سیکیورٹی کمیٹی میں بات ہو چکی بھی ہے. اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ جو بائیڈن آئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عمران خان صاحب سے معافی مانگے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ لیکن نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی ہے. عمار صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو اب تو لابنگ بھی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اب تو امریکیوں سے مل بھی رہے ہیں, اور الزام یہی لگ رہا ہے کہ کبھی چھپ کے کبھی سب کے سامنے مل رہے ہیں. تو ایک طرف سازش کا بیانیہ
اور آج آڈیو لیک کے بعد جو اس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دوسری جانب ایک لابنگ بھی کی جا رہی ہے امریکہ سے تعلقات بنانے کے لیے۔ پرائم منسٹر جب امریکہ کے دورے پر گئے ہیں تو انہوں نے 2 دنوں میں 40 ملاقاتیں کی ہیں ہائی آفیشل سے، اور اب وہ جو تعلقات خراب ہوئے تھے کسی لیول پہ جا کے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بڑا irrecoverable لاس پاکستان کو پہنچا ہے؟ بہت زیادہ عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے اور ان کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسرا نقصان کی سطح مختلف ایریاز میں ہے۔ ایک سیاسی سطح پر ہے کہ جہاں پر ایک سیاسی جماعت ملک کے ہی خلاف کام کر رہی ہے۔ ایک معاشی سطح پر ہے کہ جہاں پر ملک کی اکانومی برباد کر دی، غلط فیک نمبر دے کے آپ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی کارکردگی دی۔ عمران خان کے پاس اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے سوائے دوسروں پہ الزام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کسی جلسے میں دیکھا انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی ہو؟ ایک پاکستان کو نقصان سماجی سطح پر ہوا ہے اور اخلاقی سطح پر۔ آج جو لوگ تحریک انصاف کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عمران خان گالی دیتا ہے، عمران خان بغیر سوچے الزام لگا دیتا ہے، دلیل کا جواب دشنام سے دیے جاتے ہیں، میں I feel sorry for those parents، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی یہی تربیت کر رہے ہیں۔ کل کو وہ بچے انہیں بھی گالی دیں گے، اس لیے کہ سبق انہیں یہی دیا جا رہا ہے، نہ آپ نے پڑھنا ہے، نہ تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، نہ کسی دلیل کو سمجھنا ہے، آپ نے صرف گالی دینی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس معاشرے میں جتنی نفرت اور انتشار پیدا ہو چکا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو میرے خیال میں میں آج جو سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے، میں بڑا اس میں ہوپ فل ہوں، اور توقع بھی ہے کہ اس میں کسی طرح اس معاملے کی روک تھام کی جائے گی، ورنہ عمران خان تو بالکل ایسے جیسے کوئی ہاتھی گنے کے کھیت میں چلا جاتا ہے، ہر چیز اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو ملک کی سلامتی کے نام پر، ملک کی سلامتی کے نام پر کچھ نہ کچھ فیصلے ہونے چاہیے۔ نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سیاست اور نیشنل انٹرسٹ جب ایک دوسرے کو کے سامنے آتے ہیں تو کس کا خیال رکھنا چاہیے، اسی پر ہم اگلے بریک میں بات کریں گے۔ فی الحال یہاں پر وقت ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف نے کافی مہینوں تک یہی بیانیہ بنایا کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکی سازش کی گئی، لیکن اب یہی سازش کا الزام جو ہے وہ حکومتی اراکین کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بلکہ سازش جو ہے وہ امریکہ نے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے ملک کے خلاف کی ہے، یہ ان پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ تو حسان خاور صاحب، اتنے سنگین الزامات اب آپ پر بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، سر اس کا کیا جواب ہے اب؟ دیکھیں، بات یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم نے خود ہی جج بھی بننا ہے، جیوری بھی بننا ہے، ایگزیکیوشنر بھی بننا ہے، تو پھر کر لیں، پھر چلا لیں ملک اگر اس طرح چل سکتا ہے۔ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے، اگر کسی کا خیال ہے اس بارے میں، کوئی بھی ہماری رائے سے وہ فرق رائے رکھ سکتا ہے، اختلاف رائے رکھنا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ عمار صاحب ہوں، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو۔ 2 طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ عوام کی عدالت سے فیصلہ کرا لیں، چلے جائیں الیکشن میں، الیکشن کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن پہ چلے جائیں تو یہ کہنا کہ جو بائیڈن سے کرا لیں، کیوں کیا ہمارے ملک میں کوئی شخص نہیں رہ گیا جس سے اب ہم یہ کروائیں فیصلہ؟ آخر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہمارے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے پاس جاتے ہیں نا، ہماری سپریم کورٹ ہے۔ ڈر کیا ہے ہمیں سپریم کورٹ کے پاس جانے سے؟ آخر ڈر کیا ہے؟ اگر اتنی ہر چیز واضح ہے، سپریم کورٹ سے بھی تو مسترد ہوئی ہے نا سر؟ نہیں، کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے، ان کو سائفر بھجوایا گیا، کیا انہوں نے سائفر دیکھا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر بھروسہ کریں، کمیشن بنائیں، ان کو سائفر دکھائیں، وہ اپنا کمیشن جو اپنی کارروائی کرے اور بات کرے اور فیصلہ کرے۔ اس میں حرج کیا ہے کہ جی ہمارا وقت ہے؟ بھائی وقت آپ نے، یہ ملک کے مسئلے ہیں، چلانے نہیں ہیں۔ جب آپ لوگوں نے سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے لوگ خرید کر کہا کہ وہ وقت کا ضیاع نہیں تھا، میرے خیال میں یہ باتیں مناسب نہیں ہے۔ یا عوام کی عدالت پہ چلے جائیں، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں بھی جانے سے ہم گھبراتے ہیں۔ لیکن حسان صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہوئے تھے، 2 اجلاس ہوئے تھے، اور اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں جو آپ نیریٹو بنانا چاہ رہے تھے۔ سپریم کورٹ سے بھی جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے بھی اس معاملے کو مسترد کر دیا۔ اب اور رہ کے جاتی ہے بات، کس طرح کی تحقیقات آپ کو کس طرح سے یقین آئے گا؟ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا فورم ہے، لیکن وہ تحقیقاتی کمیشن جو ادارہ نہیں ہے۔ آخر ملک میں ڈیفرنٹ کاموں کے لیے ادارے ہیں نا،
ورنہ پھر ہم سپریم کورٹ بند نہیں کر دیں گے کہ چلو جی فلانی کمیٹی پہ فلانے بھی لیکن ہیں. اس میں سر بات یہ ہے کہ کمیٹی کا خیال ہوگا. تحقیقاتی ISI یا دوسری کمیٹی کا ایجنسیز خیال کے لوگ ہوگا تو ضرور. موجود ہیں نا, وہ انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی, تو اب آپ کیسے یقین کریں گے؟ اب آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا ان کی بات کا؟ بڑی اچھی بات ہے, نہیں ملی, یہی بات جا کے کمیشن کے آگے بھی کر دیں. اس پہ مسئلہ کیا ہے آخر؟ کیا ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس یا تحقیقاتی کمیشن پہ؟ کیا وجہ ہے؟ گھبراہٹ کیا ہے؟ جی حنا صاحبہ, گھبراہٹ کیا ہے بتائیں. دیکھیں, اگر آج عمران خان نے آڈیو لیک میں کہا کہ اس پہ کھیلتے ہیں, سب سے پہلے یہی پروف ہے کہ کھیلتے کس چیز پہ ہیں. جس وہ پہ کھلاڑیاں وہ کھیلیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ وہ انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ اس سائفر پہ کھیلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے یا قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ریاست پاکستان کو سٹیک پہ ڈالا, پاکستان کے فارن ریلیشن ڈپلومیسی کو سٹیک پہ ڈالا. اس آڈیو نے عمران خان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ کسی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوئے گا اپ کمنگ ٹائم میں فارن فنڈنگ کا فیصلہ آیا, اس میں بھی بڑے 350 اکاؤنٹس ایسے آ گئے جس میں فارن فنڈنگ لی گئی ہے اور پتہ نہیں وہ ملک کے اندر ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کہاں یوز کی گئی ہے. اس کے بعد آپ نے عمران خان کے ٹینیور میں دیکھا کہ ہم جو ان کو کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کیا, اس کا بھی کوئی کوشچن مارک ہے. آپ ایک بات بتائیں, سازش نہیں ہوئی؟ بالکل سازش نہیں ہوئی. تحقیقات کروا دیں آپ. دیکھیں بالکل, میں آپ یہ مجھے بات میں وہی کہہ دیا ہے کہ اگر سائفر کی تحقیقات ہو جائے میں اسمبلی میں واپس آ جاؤں گا. سائفر کی تحقیقات, پہلی تو بات یہ ہے کہ جب 2 اجلاس ہو گئے قومی سلامتی کمیٹی کے اور انہوں نے کہہ دیا, جب DGISPR نے کہہ دیا کوئی سازش نہیں ہوئی, عدالتوں نے کہہ دیا, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے. جب انہوں نے یہ مداخلت ہوئی ہے, ان لوگوں نے مداخلت ہوئی ہے, کوئی مداخلت نہیں ہوئی. میری بات سنیں, جب DGISPR نے کہا مداخلت ہوئی ہے. میں ویسے ایک کوسچن حسان میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ امریکہ US میں لابینگ فرم ہائر کر رہے ہیں کہ آپ کے ریلیشن شپ بہتر کریں, جب آپ USAID سے KPK میں 36 گاڑیاں لے رہے ہیں, جب آپ یہاں امریکن سفیر سے مل رہے ہیں, جب شہباز شریف صاحب پیوٹن کو بھی مل لیا, جو بائیڈن کو بھی مل لیا, آپ نے جان بوجھ کے یہ پورا ایک سائفر کو یوز کیا ایک عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور میں وہی اسی کے آگے میں جاؤں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں ارسلان بیٹے کو کہا جا رہا تھا کہ جو بھی آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے اس کو غدار کہو. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان دا لاسٹ 3.5 یہ عمار مسعود صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے 3.5 سال میں دیکھیں, آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ تک پہنچا دیا, آپ نے اکانومک کرائسس ملک میں لے آئے, آپ نے سب سے زیادہ قرضہ لیا, آپ نے پاکستان کی ڈپلومیسی ہر کنٹری کے ساتھ تباہ و برباد کر دی, آپ نے اپنے سیاسی اوپوننٹس کو غدار کا, آپ نے ان سے بات کرنا نہیں پسند کی, آپ نے اداروں پہ اٹیک کیا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کیا, آپ نے الیکشن کمیشن پہ اٹیک کیا, آپ نے ججز پہ اٹیک کیا. ان دا لاسٹ 3.5 years آپ نے پولیٹیکل جو ہے نا سوشل فیبرک تباہ و برباد کر دیا. اور اس سے ہی ساتھ ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا, جس طرح ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ یہ بلی کرنے کا کلچر کریں. عمران خان صاحب ہر دفعہ آتے ہیں تقریر میں اپنی ایک مافیا کی طرح, بلیک میلر کی طرح آتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, جو ان کی بات نہیں سنتا اس کو دھمکی دیتے ہیں. یہ آپ نے سب سے پہلے سب سے غلط حسان صاحب اگر کوئکلی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. میں رسپونڈ کرتا ہوں. پہلے مریم اورنگزیب کی بات انہوں نے شروع کی ہے, میں بات آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, بہت کلیئرلی بولنگ نہیں ہونی چاہیے اور خواتین کے ساتھ تو خصوصی طور پہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو کیا وہ غلط کیا آپ کے خیال میں, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا بھائی ایک خاتون اگر جا رہی ہے بالکل اس کو بلی نہیں کرنا چاہیے. میں تو بالکل بہت اچھی بات ہے جی, ہم آپ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو بھی. بالکل آن ریکارڈ. ویری گڈ. اچھا دوسری بات یہ, اب یہ امریکہ کی بات بھی سنتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل اکیلا ہو جائے؟ ہمارا موقف کیا ہے سائفر کے اوپر؟ موقف یہ تو نہیں ہے کہ پوری دنیا سے ہم کٹ جائیں اور اکیلے گلوبل ولیج کے اندر رہنا شروع کر دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 30 سال میں آپ لوگوں نے باری باری جو اپنی باریاں لگائیں, پاکستان کو جو حال کر دیا, قرضے بھی لیے, پاکستان کی اکانومی بھی تباہ کر دی, کم از کم عزت نفس رہنے دے. ٹھیک ہے حسان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عمار مسعود صاحب آپ یہ بتائیے گا, بڑا معصوم سی خواہش تھی ان کی کہ تحقیقات کروا دیں
اور معاملہ ختم ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں اس تمام تر معاملے میں جتنے مہینے گزر گئے, آڈیو لیکس ہو گئیں, اتنا معاملہ آگے بڑھ گیا, کوئی تحقیقات کی گنجائش آپ کے خیال میں ہے اس میں اب کچھ؟ دیکھیے, بلی کی ایک نیچر ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اپنی غلطی قبول نہیں کرتا. آپ تحقیقات جو یہ چاہتے ہیں وہ کروا لیں, اگر اس کا نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے, آپ خود مجھے بتائیے کیا انہوں نے اس کو تسلیم کرنا ہے؟ بالکل بھی نہیں کرنا. عمران خان سارا دن شور مچاتے رہتے ہیں, الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں. فرض کیجئے الیکشن ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں, کیا انہوں نے تسلیم کرنا ہے؟ بالکل نہیں تسلیم کرنا. دیکھیں, یہ جو سیاسی عام تراشی یہ تو چلتی رہتی ہے. اس وقت جو ڈسکشن کا اہم موضوع ہونا چاہیے کہ دیکھیے, دوسرے سیاستدانوں نے اگر کوئی اس طرح کی بات کی ہوتی, یہ 1% تھی, تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ انہیں چوکوں میں لٹکا دیا جاتا. کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے اتنے صریحاً شواہد مل رہے ہیں, اور وہ جو شوکت ترین والی کال تھی وہ کم ظلم نہیں تھا اس ملک کی اکانومی کے ساتھ. وہ جو انڈیا کی امداد کو پاکستان کی امداد ثابت کرنا, اور جو پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو 600 ٹویٹ کرنا. تو آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں, عوام کی بڑی سپورٹ ہے ان کے ساتھ, اور ان کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اب بھی عمران خان کو لاڈلے کا درجہ دینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اب بھی عمران خان کی نیپیاں بدلنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے اپنے یقیناً ویسٹڈ مقاصد ہوں گے, لیکن انہوں نے سامنے فیس عمران خان کا رکھا ہوا ہے. اور باقی کوئی ایک چیز جس پہ عمران خان کی پکڑ ہو. نواز شریف کا کیس آپ کو یاد ہے, نواز شریف کو کس بات پہ نکالا گیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اقامے کی بیس پہ نکال دیا گیا. کوئی وجہ نہیں بنتی, دنیا کی کوئی لاجک نہیں کہتی کہ اس بیس پہ ایک وزیر اعظم کو آپ نکال دیں. عمران خان کے خلاف الزامات دیکھیے, توشہ خانہ کیس ہے, ورن فنڈی کیس ہے, جج کو دھمکی دینے کا, دہشت گردی کا, مالن جربہ کا, پی آر ٹی کا, 10,000 چیزیں ہیں. بالکل عمار صاحب, یہ آپ نے کافی کیسز گنوائے ہیں اور یہ کیسز چل بھی رہے ہیں کچھ, مزید بھی ہم بات کریں گے. فی الحال یہاں پر وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہنا بٹ صاحبہ, گورنمنٹ آپ کی آ گئی, عمران خان صاحب کی چلی گئی, اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے, کیسز آپ لوگوں کے ختم ہو گئے, لاڈلے لیکن عمران خان صاحب ہیں, یہ کیسے؟ دیکھیں, ہم نے ان دا لاسٹ 3.5 ایئرز میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان نے, آپ نے دیکھا کہ ان نے نیب کے اندر کیسے جعلی کیسز بنائے تھے. ابھی جیسے مریم بی بی کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ پیشی ہے, اس سے پہلے بھی پیشی تھی, اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے وکیل نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ ایون فیلڈ میں بینیفیشل اونر نہیں ہیں فلیٹس میں. تو یہ نیب کے اپنے وکیل نے یہ کہہ دیا کہ شی از ناٹ دا بینیفیشل اونر. سو جتنے بھی کیسز تھے ہمارے لوگوں کے اگینسٹ, وہ جھوٹے تھے, پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے بنے ہوئے تھے. اگر ہم پورا لسٹ دیکھ لیں, اگر ہم سعد رفیق کا کیس دیکھیں, عدالت نے بھی اس میں کہہ دیا کہ مہینوں کے اندر آپ نے سارے ریفرنسز ختم کر رہے ہیں اپنے, لوگ بری ہو رہے ہیں, ضمانتیں ہو رہی ہیں, پاسپورٹ واپس ملنے لگا ہے. دیکھیں, پاسپورٹ کو نیب کے وکیل نے کہا کہ پاسپورٹ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. ان دا لاسٹ 3.5-4 ایئرز مریم نواز شریف صاحبہ واز پولیٹیکلی وکٹمائزڈ. شاہد حقان عباسی کو دیکھ لیں, آپ احسن اقبال کو دیکھ لیں, ان کا سب کا کیس جھوٹا کیس تھا. رانا ثناء اللہ کا کیس. تو مریم نواز باہر جا رہی ہیں؟ میں لیٹس سی, مجھے نہیں پتا, آپ کو شاید پتا ہو, لیکن دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب بہت جلد واپس آئیں گے. لیکن میں صرف یہ کہوں کہ دیکھیں 3.5 سال میں عمران خان صاحب 3.5 ایئرز جب سے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے نیب چیئرمین کو یوز کیا, ان کو ایکسپلائٹ کیا, اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے انہوں نے نیب کو یوز کیا ایز اے ٹول to politically victimize the opponents. آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی عدالتوں کی نہیں, اس کے بعد آپ نے وقت تھوڑا کم ہے, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. حسان صاحب دیکھیں ٹول آپ نے ایز اے ٹول یوز کیا, انہوں نے اس کے پر کاٹ دیے. اب اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے, مریم نواز باہر جانے کی تیاری میں, عمران اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے واپس آنے کی بھی راہ ہموار ہو گئی ہے. تو آپ تو اپنے بیانی کے ساتھ یہیں پر ہیں, گورنمنٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس پھر رہ کیا گیا باقی؟ اب
اسحاق ڈار بھی واپس آ گئے, ان کے کیس ختم ہو گئے, وزیر اعظم بھی یہ ہیں, بڑے بھائی بھی آنے کو تیار ہیں, اور لاڈلے خان میں سوال آپ کا یہ تھا, ہنا نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے نا اس کو ٹال دیا, جواب نہیں دیا, لیکن سوال آپ کا بڑا اچھا ہے, میں آپ کو بالکل ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا سوال پیش کیا. دیکھیں یہ باتیں ہیں ساری, آپ مجھے بتائیں, ہم ہر کیس کا میرٹ نہیں ادھر اٹھا کے بیٹھ جاتے, لیکن کیا ہمارے کیس لاء کے اندر ایسی جگہ گنجائش ہے کہ ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہو اس کو آپ علاج کے لیے باہر جانے دیں؟ چھوڑیں یہ بات جو ہے, مطلب اس میں اب کیا بات کرنی کہ کون لاٹتا ہے کون جھوٹے نہیں ہے, کیسز, یہ تو سارے پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. یہ بہرحال چھوڑ. تو کیس لاء میں پریسیڈنٹ ہے نا, اچھا مجھے آپ بتائیں حسان, کہ آپ تو کا پنجاب قانون میں اجازت ہوتے دیتا ہیں, ہے تو اس چیز کو ابھی پریسیڈنٹ جو ہے؟ عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر 5,000 کنال کا جو انہیں 13 کروڑ میں خریدا, پتہ نہیں کتنے کم, اس کے اوپر کیس تو شروع کریں نا, پنجاب حکومت میں آپ ہیں, اس کو اینٹی کرپشن میں رپورٹ بھائی کریں. یہ تو نیب پہ 70 کروڑ روپے کا کیس ہے. میری آپ سن لیں, ان کو آپ بات کو کمپلیٹ جورسڈکشن بتا دوں, اینٹی کرپشن کی جورسڈکشن تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, آپ لوگ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ نہیں, کریں نیب کا کیس, کریں, آپ کو نیب تو کا کوئی روکتا کیس ہی کہتے ہیں نہیں نا, ہے. اس پہ نیب کا کیس تو بنانا چاہیے آپ کو, پنجاب نہیں, میں حکومت کہہ کو. رہا ہوں آپ لوگ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ بنائیں گے نا وفاق میں, آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا. دیکھیں میں آپ کو پھر یہ بتاؤں گا, آپ کی پارٹی کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح خان صاحب کے اوپر کوئی چیز نکل آئے, نہیں نکلی. اب عوام نے اصل میں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے, میں آپ کو بتا دوں مسئلہ حسان, یہاں سے شروع ہوا توشہ 17 خانہ جولائی سے. والا, ہم نے تو نہیں کہا تھا عمران اس خان کا کو کہ جواب دے گھر ہی چکے چوری نا. کرے, یا ہم نے تو نہیں کہا سارے تھا کہ باتیں 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ لیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ القادر یونیورسٹی کے لیے حسان لینڈ صاحب کو لیں, کمپلیٹ کرنے دیں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ رنگ روڈ اسکینڈل میں پیسے کھائیں, ہم نے نہیں کہا تھا کہ بی آر ٹی میں پیسے کھائیں, ہم نے نہیں کہا تھا کہ درختوں میں پیسے کھائیں, یہ تو سارے عمران خان صاحب نے خود کیے ہیں. دیکھیں ہے نا, شاہی داماد کا جو پلانٹ آنا ہے, ابھی تو آپ اس کا جواب دینا, آپ پرانی باتیں, آپ اس کا تو جواب آپ لوگ دے نہیں سکے. شاہی خاندان کے لیے جو پلانٹ آنے, چھوڑیں یہ باتیں, وہ میں بتا دیتی ہوں, وہ 2020 سے پہلے, میں اس کے اندر اتحاد گروپ کا پورا سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, 2020 سے پہلے بین آپ کی ہی حکومت میں وہ مشینری ان کی آ رہی تھی, اور وہ بین ختم نہیں کیا. ہنا صاحبہ, حسان خاور صاحب, مجھے یہاں پہ چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو عمار مسعود صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو واپس آنا ہے یہ کس طرف اشارہ ہے, کیا عمران خان صاحب کو اس کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسحاق ڈار اب وزیر خزانہ بھی بن گئے ہیں, ڈالر کی قیمت بھی مسلسل نیچے جا رہی ہے, اور آج تو ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہو گئی ہے. تو ہمارے مسعود صاحب, ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا نہیں نظر آ رہا آپ کو, اسی کا تو انتظار تھا, اور آپ سمجھتے ہیں اب یہ سسٹم کی سٹیبلٹی کی طرف ایک اشارہ ہے؟ دیکھیے, شہباز شریف نے جو اپنی پریس بریفنگ کی تھی باہر سے آ کر, اس میں کچھ چیزیں انہوں نے کلیئر کر دی تھی. انہوں نے بات کی تھی کہ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہے, وزیر اعظم کرے گا. دوسری بات انہوں نے کلیئر یہ کر دیا تھا کہ انتخابات اگلے سال اگست میں ہی ہوں گے, جو ان کا وقت ہے. اس کے بعد سے آج ہم نے دیکھا کہ آج صدر مملکت میں اور وزیر اعظم میں ملاقات بھی ہوئی, اور اسحاق ڈار صاحب کے حلف اٹھانے کے حوالے سے کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, کوئی عدالتوں میں نہیں جانا پڑا. اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی میسج کلیئر چلا گیا ہے. یہ جو, اور اسحاق ڈار کے آنے سے معیشت میں اچانک بہتری بھی ہوئی ہے. ہماری دوست ہیں ہینا پرویز صاحبہ, لیکن جو اس حکومت کے دور میں مہنگائی ہوئی ہے اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, یہ غلط بات. دوسرا, اصل میں اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیجئے, میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے. 2018 میں ایک ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا گیا, جس کے لیے میڈیا بھی مینج کیا گیا, جس کے لیے اداروں کا تعاون بھی حاصل تھا. ہر چیز عمران خان صاحب کی فرمائش پر کی گئی. 3-3.5 سال گزر گئے, وہ میڈیا مینجمنٹ, وہ گھروں تک پیغام, فیملیز تک وہی جاتا رہا کہ یہی ایک شخص مسیحا ہے, باقی چور اور ڈاکو ہیں. وہ 3.25 سال کے بعد خیال آیا کہ یہ تو ملک کو تباہ کر کے چلا جائے گا یہ شخص, اور ہم بیٹھے ڈگڈگی بجاتے رہیں گے. اس ٹھیک پر اداروں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا. وہ کسی طرح پہ پی ڈی ایم کی یا پی ایم ایل این کی حمایت نہیں کر رہے. اگر حمایت کر رہے ہوتے تو پوری پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے گھر جا کر حلف اٹھا. اگر حمایت کر رہے ہوتے تو آج کے پی کے کی اسمبلی بھی پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے پاس ہوتی. حمایت نہیں کی, نیوٹرل ہو گئے. عمران خان اب ان سے چاہ رہے ہیں
کہ جس طرح آپ پہلے میرے لاڈ پیار کرتے تھے اسی طرح کریں، اور وہ لوگ اب کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ بات جی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی موجود ہے اور بالکل پاپولر لیڈر ہیں، اس سے انکار۔ اب کیوں پاپولر لیڈر ہے؟ اتنے سنگین الزامات کے باوجود، پاکستان کو براہ راست نقصان پہنچانے کے باوجود، اس کی وجہ ایک تو چھوٹی وجہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ 5 سال تک آپ ایک ہی بات بولتے رہے تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بالکل۔ عمار صاحب پروگرام کا وقت تھوڑا سا کم ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ میں حسان خاور صاحب، عمار صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے، آپ کی اب جو خواہشیں ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا کریں گے؟ جیسے کہ اگست میں اب نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز اب اگست میں ہونے جا رہے ہیں، تو تب تک اب کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ تو خیر خواہش ہو سکتی ہے موجودہ حکومت کی، ہماری تو جدوجہد جاری رہے گی۔ 17 جولائی کو کیا ہوا تھا؟ سر کریں گے کیا؟ جدوجہد آپ کی جاری ہے لیکن کریں گے کیا؟ ناشتہ دیوار ہے، یہ بات ہے۔ دیکھیں یہ تو ہم اپنی کال کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت عمران خان صاحب کال دیں گے، ہم احتجاج کریں سر گے۔ سپٹمبر ختم ہو گیا، سپٹمبر ختم ہو گیا، کال کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، کب آ رہی کال؟ یہ وہ بائیڈن والی کال تو نہیں ہے جو خان صاحب کو آئی نہیں؟ اور دیکھیں جب کال آئے گی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ جس طرح سے ملک پچھلے 4 ماہ میں چلا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اسی حکومت کے 8 مہینے آپ برداشت کر سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بجلی کے بل آپ دے سکتے ہیں، گیس اب کال آئے گی بھی تو لوگ بھی نکلیں گے۔ تو میں عمران خان صاحب ایکسپوز ہو گئے عوام کے سامنے۔ اتنا کو برا حال ہے لوگوں کا، اکانومی نہیں چل رہی، اصل تو ملک کا ایکسپورٹس آپ کی نیچے جا رہی ہیں، انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے، اور ابھی یہ جتنے انہوں نے ریٹس بڑھائے ہیں اس کے سیکنڈ راؤنڈ انفلیشنری ایفیکٹس ابھی آنے ہیں۔ اور اکانومی میں ساکھدار صاحب جیسی آئے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح انویسٹرز نے کانفیڈنس شو کیا، سٹاک مارکیٹ نے کانفیڈنس شو کیا۔ یہ اچھی بات کی انہوں نے اچھی بات کی۔ ڈار صاحب وہ بندے ہیں جو حدیبیہ پیپر مل کے گواہ تھے کہ یہ شریف خاندان منی لانڈرنگ کرتا ہے۔ اس شخص کو آپ نے ایک خالی خزانے کے اوپر لگا دیا تاکہ جو بچا کچا رہ گیا وہ بھی نکال کے لے جائے۔ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اگر اس ملک میں اب یہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمارے جسٹس سسٹم کی انسلٹ ہوئی ہے جو ہوا ہے۔ بہرحال اللہ اس ملک کے لیے بہتر کرے، لیکن مجھے تو یہ اکانومی کے حساب سے تو اگلے آنے والے دن بہت ہی دیکھیں ابھی تو آپ کے صدموں کا ٹائم شروع ہوا ہے۔ ابھی یہ ساکھدار صاحب آئے ہیں، ڈالر نیچے گرا ہے، روپی کی قدر بہتر ہوئی ہے، سٹاک مارکیٹ امپروو ہوئی ہے، انویسٹرز نے کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، ٹریڈرز نے کہا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ابھی اکانومی ریوائیو ہوئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے۔ ابھی آپ کا صدموں کا ٹائم شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ پروگرام کا وقت جی ختم ہوا چاہتا ہے، قطع کلامی کی معذرت سب سے۔ حنا پرویز بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، حسان خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ، عمار مسعود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے پھر وہی ایک خاص بات کہ نیشنل انٹرسٹ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، سیاست کے لیے اس کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔